हुआ अबू सुलेमान, ये हसद से जल गया वो शैतान। हज से वापसी हो रही थी, ताजे ताजे हाजी थे। नबी ने फरमाया सुलेमान जी वारिस कुरान, सुलेमान मिंबर बनाइए। कहा या रसूल अल्लाह इतनी गर्मी है, हम मिंबर लाई नहीं, तो मिंबर कहाँ से लाए? जब कितनी गर्मी थी खदीर के मैदान में, जुमला कह दूं अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे दुआएं जरूर दीजिएगा। कितनी गर्मी थी खदीर के मैदान में, कितनी गर्मी थी खदीर के मैदान में कि जिस दिन की गर्मी आज भी लोगों के दिलों में लगी हुई है। बहुत खूब। जिस दिन की गर्मी आज भी लोगों के दिलों में, जिनको समझ आ गई हम की बुलाए तो समाप्त कर मेरा सलाम है। जिस दिन की गर्मी आज के लोगों के दिलों और सीनों में लगी हुई है, बल्कि पूरी जिस्म में लगी हुई है। तो नबी ने फरमाया सलमान जी वारिस ईमान, सलमान मिंबर बनाइए। कहा या रसूल अल्लाह मिंबर लाए नहीं, अच्छा नहीं लाए तो यूं करो मिंबर बनाओ। बहुत खूब। या रसूल अल्लाह मिंबर लाए नहीं, कोई सामान नहीं है मिंबर, कोई लकड़ी ही नहीं है, मिंबर कहाँ से बनाए? कहते यूं करो, ये ऊंट है ना इनके पलान उतार, ये ऊंट है इनके पलान उतार लो। मैं अर्ज करूंगा या रसूल अल्लाह आप सहाबा को हुक्म कर देते, आपने कुरान में वाक़या सुनना था ना जनाब सुलेमान बिन दाऊद का, उन्होंने तख्त बिल्कीस एक पलक झपकने से पहले मंगवा लिया था। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह आप अपने सहाबा को हुक्म कर देते, अपने साहबी सलमान को हुक्म कर देते, अपना मिंबर बनवा लेते, आपको हिम्मत करने की क्या जरूरत थी? भाई इतनी आवाज़ है, लिबास पासों में ज़माने को पैगाम दे रहा हूँ, जब मिंबर मेरी मर्जी के बगैर नहीं तो मिंबर वाला मेरी मर्जी के बगैर कैसे? जब मिंबर मेरी मर्जी के बगैर नहीं तो मिंबर वाला मेरी मर्जी के बगैर कैसे बन गया? अच्छा इधर एक बात है, अगर आप ज्यादा दिनों में कोई बात करूं आपसे भी, देखिएगा मेरा टाइम होता है यहाँ पर 9 बजे, मैं आता हूँ 9 बजे, 9 बजे या 9 बज के 10 मिनट मेरा टाइम होता है, आधा घंटा का टाइम होता है, 9:30 बजे तक या 9:40 बजे खत्म हो जाता है मेरा टाइम। मैं आऊँ 10 बजे या 10:30 बजे आऊँ, मैं कहूँ जी आप मुझे टाइम दे दें, मैं 10:30 से लेकर 11 तक पढ़ूंगा, जितना मेरा टाइम था उतना मैं पढ़ दूंगा, आधा घंटा मेरा टाइम था मैं आधा घंटा पढ़ दूंगा। आप कहेंगे नहीं जी अब आपको 12 बजे से पहले मिंबर नहीं मिलेगा, आप लेट आए, तो मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, आप लेट आए, अब आपको 12 बजे से पहले मिंबर नहीं मिलेगा। मैं कहूँगा अपने ड्राइवर से चले जी गाड़ी निकाले हम चलते हैं, ये क्या बात हुई? मैं आधा घंटा पढ़ तो रहा हूँ, इतना लेट कर रहे हैं, हम इंतजार तो नहीं कर सकते। आप जाएंगे जो मेरे ड्राइवर होगा उसको उठा ले, गाड़ी की चाबी निकाले उठा ले, अब मेरी मजबूरी बन गई, अब चाहे मैं जाना भी चाहता हूँ, यहाँ पे बैठ से चल भी रहा तभी मुझे मजबूरी में बैठना पड़ेगा। खुदा की कसम नबी ने कहा तो सलमान उनके मिंबर उतारो तो चल रहे हैं, उनके मिंबर उतारो तो चल रहे हैं। नबी ने कहा वो बैठेंगे चाहे खुशी में बैठे या चले चले के बैठे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दीन के मैदान में सारे बैठेंगे, चाहे अली से खुश होते रहें, चाहे जलते रहें, बहुत चाहे खुश होते रहें, चाहे जलते रहें। अब नबी ने मिंबर बनवाया, नबी मिंबर पे आए। अच्छा उस सवालात का मजमा था ना, उसमें सिर्फ मर्द नहीं थे, औरतें भी थी, उम्महातुल मोमिनीन भी थी, बच्चे भी थे। सवालात का मजमा इकट्ठा हो गया, नबी मिंबर पे आए, नबी ने पढ़ा तो ये खुतबा चला, मैं सारा तो नहीं पढ़ूंगा, चंद जुमले सुन लीजिए जितना मैं पढ़ सकता हूँ। नबी ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अला फी तवहिदिही वदना फी तफर्रुदिही वजल्ला फी सुल्तानिही वअज़मा फी अरकानिही वहलिमा फी क़दाइही अल्लाहुम्मा अशहदु अन्नहु अल्लज़ी तवाज़ा फी कुल्लि शैइन वख़ाज़ा फी कुल्लि शैइन अशहदु अन्नहु अल्लज़ी तवाज़ा फी कुल्लि शैइन वख़ाज़ा फी कुल्लि शैइन। तब नबी ने दाएं बाएं देखा, नज़रन यमीनन व शिमाला फ़क़ाल रसूलुल्लाह ऐना ऐना अली अखी ऐना ऐना अखी अली इब्न अबी तालिब। अपने अली ने नबी ने अली को बुलाया, अली का हाथ बुलंद किया। अब मुझे बताओ अल्लाह के बाद बुलंद कौन? अल्लाह के बाद बुलंद नबी है, इसके सुन्नी का अकीदा है, अल्लाह के बाद बुलंद नबी है। अली का माना क्या? अली का माना बुलंद उलू से निकला है, अली का माना है बुलंद। अब जो उठा रहा है वो भी बुलंद है, इसको उठाया जा रहा है वो भी बुलंद। तो मुझे कहने दो जिसको बुलंद खुद बुलंद करे उसके पास से किताब है। बहुत खूब, बहुत खूब। कमियों की क्या औलाद के उसे बताएंगे, नादानों की क्या औलाद के उसे बताएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। अली का माना बुलंद है, अली का सिर्फ कद बड़ा नहीं, अली का माना भी बुलंद है, अली के अमाल भी बुलंद है, अली खुद भी बुलंद है, अली की मंजिल भी बुलंद है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह का मजमा इकट्ठा हो गया, नबी मिंबर पे आए। अब नबी ने खुतबा इरशाद फरमा के अली को बुलाया मिंबर पे। अब बिला तशबीह अली को अपने आगे ठहराया, खुद पीछे, अली का हाथ बुलंद किया।
اب نبی نے گواہیاں لینا شروع کی. علی آگے تھے, نظر علی آ رہے تھے, آواز نبی کی آ رہی تھی. نبی نے کہا یا معاشر الناس, اے لوگوں گواہی دو, کیا میں نے تبلیغ کا پیغام پہنچا دیا؟ قالوا بلا, کیوں نہیں یا رسول اللہ, آپ نے تبلیغ کا پیغام پہنچا دیا. کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں؟ سب نے کہا جی یا رسول اللہ. قالوا نعم نشهد انك قد اقمت الصلاه واتيت الزكاه وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ونشهد انك قد بلغت ونصحت وجهدت جزاكم الله خيرا. ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے تبلیغ کا پیغام پہنچا دیا, آپ نے حق تصرف رکھا, آپ نے سب چیز پہنچا دی. تب نبی نے فرمایا تھا گواہی دو میں تمہارا مولا ہوں, میں تمہارا مولا ہوں. سب نے کہا جی یا رسول اللہ. آپ دیکھ علی کو رہے تھے, آواز نبی کی آ رہی تھی, نظر علی آ رہے تھے, سب گواہی بھی دیکھ رہے ہیں, علی کو حیرانی سے دیکھ بھی رہے ہیں. مصطفیٰ بات اپنی کر رہا ہے, دکھا علی کو رہا ہے, سارے حیرانی سے گواہی دے رہے تھے آپ ہمارے مولا ہیں. تب نبی نے فرمایا تھا پہچانو ھذا اخی وھذا خلیفتی من بعدی وھذا وزیری ھذا امیر المؤمنین وامام المتقین وقاتل الناکسین والمارقین ھذا امام المتقین. پہچانو من کنت مولا فھذا علی. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. ایسے نہیں تھکا ہوا نعرہ مجھے نہیں چاہیے, آخری بندے تک سارے ہاتھ بلند دے گئے, غدیر نعرہ ہوئے دری ممبر بنوایا. نبی ممبر پہ آ کے بڑا طویل خطبہ اچھا کرا, علی کو مولا قرار دے دیا نبی نے. علی کا معنی کیا؟ بلند. علی مولا ہے ہمارے, علی مولا ہے ہمارے, ایسا نہیں علی مولا ہے ہمارے. علی کو مولا کہنا پڑے گا, نہیں پڑے گا, زبان سے اقرار نہیں, دل سے ماننا پڑے گا علی کو مولا. جو ہے جی صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ایک بار پھر سے صلوات پڑھیے. اگر ہاذا پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا, من کنت مولا فھذا علی. اگر ہاذا پہ توجہ کیجیے, میں آپ کو ایک اور ہاذا سمجھاتا ہوں. جنگ احد میں پوری احد نہیں تو پڑھ رہا, میں نہیں پڑھ رہا, اتنا وقت نہیں ہے کہ میں احد آپ کو سنا. جنگ احد کا اختتام کیا ہوا؟ سارے بھاگ گئے تھے, کچھ ادھر سے بھاگے تھے, کچھ ادھر سے بھاگے تھے. جو ادھر سے بھاگے ان کا نام لینا بہت مشکل ہے. لیکن آپ جانتے ہوں گے اپنے نام تو نہیں لیتا, کچھ ادھر سے بھاگے, کچھ ادھر سے بھاگے. لیکن جب جنگ ختم ہو گئی نا, سارے بھاگ گئے تھے, صرف علی واحد رہ گئے تھے نبی کے پاس. نبی احد کے میدان میں آئے اور جو احد کے پہاڑ پر, احد کے پہاڑ کے چوٹی پہ ٹھہرے تھے نبی. تب نبی اکیلے ٹھہرے تھے, سارے بھاگ گئے. یا نبی کو دیکھ کے علی بھی احد کے پہاڑ پہ آ گئے. سارے بھاگ کے جا رہے تھے, خوشی دکھا کے بھاگ رہے تھے. اب علی نے نبی کو اٹھایا, دکھا کر کہا لوگوں پہچانو ھذا محمد رسول اللہ, ھذا محمد رسول اللہ. اللہ کے رسول محمد یہ رہے, اللہ کے رسول محمد یہ رہے. ھذا پہ غور کرنا, ھذا محمد رسول اللہ. نبی کو علی کے احد کا ھذا یاد رہ گیا. نبی نے علی کا ھذا غدیر خون کے میدان میں پلانوں کے منبر پہ چکا دیا. علی نے کہا ھذا محمد رسول اللہ. نبی نے کہا من کنت مولا فھذا علی. اس کا یہ علی مولا. تو من کنت مولا ہو فھذا علی کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ یہ سارے ورن سب کو پتہ ہے کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ جس جس کا میں مولا, اس کا یہ علی مولا. جس کا میں مولا ہوں, اس کا یہ علی مولا ہے. ایسا ہی ہے جی. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس پہ دلیل بھی دوں گا. یہ ترجمہ تھوڑا سا نامکمل ہے, اس کو درست کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے اس میں کنت جو ہے نا, یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے میں تھا. اور بھی سمجھنے والے بیٹھے ہیں, کانا یکون باپ کا واحد متکلم کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے میں تھا. یہاں ترجمہ ہو رہا ہے میں. مثال دیتا ہوں, نبی نے فرمایا کنت نبیا, اس وقت بھی نبی ہوں نہیں, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی پہ تیار. اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم, میں اسلام مکمل کر رہا ہوں نہیں, میں نے اسلام مکمل کر دیا. وہاں پہ تو ماضی ہے, یہاں پہ حال کیسے آتا ہے؟ یہاں پہ ماضی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس کے نبی مولا تھی اس کے علی مولا ہیں. نبی صرف سوالہ سے بندوں کے مولا تو نہیں, نبی آدم کے مولا ہیں. پتہ چلا نبی آدم کے مولا تو علی آدم کے مولا ہیں. نبی نوح کے مولا علی نوح کے مولا, نبی آدم کے مولا نبی علی نوح کے مولا, علی سب کے مولا, نبی جس کے مولا علی اس کے مولا. پتہ چلا علی صرف سوالہ کے بندوں کے مولا نہیں, بلکہ آخری نبی کے علاوہ تمام انبیاء کے مولا.
اس کے ولی مولا. اب جو بندہ علی کو مولا نہ مانے اس پہ اعتراض نہ کرنا. اس کا نبی نہیں مولا. جی بالکل یہی بات ہے, اس پہ اعتراض نہ کرنا, کیونکہ نبی نے علی کو سب کا مولا نہیں بنایا. نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. پتہ چلا وہ علی کو مولا مان ہی نہیں سکتا, یہ تو دل میں محبت رسول میں رہتا ہوگا. علی کو ماننے کے لیے, علی کو امام ماننے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے. کوئی ایسا ویسا علی کو مان ہی نہیں سکتا. علی صحابی کبابی کے امام نہیں, علی متقین کے امام ہیں. اگر علی کو امام بننا چاہتے ہو تو یا نمازی بننا پڑے گا یا متقی بننا پڑے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. تو تقوی اختیار کرو. علی نبی نے متعدد مقام پہ اعلان کیا ہے علی کی ولایت کا. جتنے بھی دیکھ لیتے دعوت رسول اللہ شریف ہو, دعوت خدیج ہو, اس طرح کی بہت زیادہ دعوتیں ہیں. میں ساری دعوتیں تو نہیں سنا سکتا, وقت اتنا نہیں ہے. بس معاف کرنا, اسی ولایت کو بچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا تھا. اور ایک اور جملہ, اسی ولایت کو بچانے کے لیے علی کے نفیس بیٹے نے مدینہ چھوڑا تھا. عزادار 28 رجب کو علی کے گھر سے علی کے بیٹیوں کے جنازے نکلے. معاف کرنا, جب ذکر ہے نا علی کی بیٹیاں, منظر کیا تھا. سارا مدینہ چاہ رہا تھا کہ حسین مدینہ میں نہ رہیں, مگر کچھ روکنے والے بھی تھے. محمد حنفیہ نے روکا. جب سنا نا کہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, قریب ہے کہا مولا میں نے سنا ہے آپ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہا ہاں محمد نہ جاؤں, نانا کا دین نہیں بچتا, اللہ کا دین نہیں بچتا. اب مجبور بھائی نے بہن کو دیکھا, دیکھ کر کہا مولا پھر خود چلے جائیے. مولا زینب جنگلوں میں جائے گی, مولا یہ زینب صحراؤں میں جائے گی. حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا ہاں محمد اللہ کی رضا اسی میں ہے, میں جنگلوں میں مارا جاؤں گا. ہماری بہن بازاروں اور درباروں میں جا کر بتائے گی باغی نہیں تھا, نمازی تھا. یا زہرا, اللہ اپنے کوئی ہاتھوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کا گریہ قبول کرے. روکنے والوں میں بھی ام سلمہ بھی تھی. جب سنا نا کہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور میں حسین نے سنا کہ آپ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہا ہاں نانی اماں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, نہ جاؤں, نانا کا دین نہیں بچتا. بڑا روکا کہ حسین نے بتایا نانی اماں اللہ کی رضا اسی میں ہے. جملہ سننا تھا. بی بی ام سلمہ ایک کمرے میں گئی, ایک شیشی لے کر آئی. اگر کہا حسین یہ آپ کے نانا مجھے دے کر گئے تھے, اس میں جو خاک ہے یہ خاک کربلا ہے. آپ کے نانا نے کہا تھا ام سلمہ اس میں مٹی کربلا کی ہے, جب تک یہ مٹی مٹی رہے سمجھ لینا میرا حسین سلامت ہے. جب یہ مٹی لہو میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا. یا زہرا اجرکم اللہ. یہ جملہ سننا تھا, تب گیا فاطمہ کا بیٹا, کہنے لگا اماں تو نے کربلا سنی ہے, اماں ذرا میں تجھے کربلا دکھاتا ہوں. اب امام نے امامہ کا اشارہ کیا, دکھا کر کہا اماں دیکھ یہاں پہ میرا اکبر گرے گا, اماں یہاں پہ میرے غازی کے بازو کے ٹکڑے, اماں یہاں پہ میرے قاسم کے ٹکڑے. ایک جملہ سننا تھا, ایک منظر دیکھنا تھا. ام سلمہ کی چیخیں نکل گئی. کہا حسین یہ کون سی بیوی ہے جو سر پہ قرآن رکھ کے قاتلوں کی منتیں کر رہی ہے. حسین نے کہا اماں پہچان یہ تیری زینب ہے. اماں 10 محرم کو قاتل مجھے مار رہے ہوں گے, تیری بیٹی سر پہ قرآن رکھ کے کہے گی نہ مارو میرا 3 دن کا پیاسا. یا زہرا اجرکم اللہ. اب سن لیجیے علی کی بیٹیوں نے کس طرح چھوڑا تھا مدینہ. راوی روایت کرتا ہے پہلی بیوی گھر سے باہر آئی, اکیلے نہیں آئی, 32 سال کا جوان سال تھا. اب روایت کرتا ہے دوسری بیوی آئی محمد و آل محمد کے گھر سے, اکیلے نہیں تھی, 13 سال کا جوان سال تھا. اب کہتا ہے بیویاں آتی گئی, جوان ساتھ آتے گئے. کہتا ہے نہ جانے کون سی بیوی تھی, بیوی کا پہلا قدم گھر سے باہر آیا. اب کوئی جوان ساتھ نہ تھا, 18 دنوں کا بچہ ہاتھ میں تھا. میں کہوں گا سور کی ماں تیرا بھی مقدر عجیب ہے. بیوی تو گھر سے 2 بچے لے کر آئی تھی, لیکن جب واپس آئی تو ایک بھی واپس نہ رہا. ایک کربلا کے صحراؤں میں سو گیا, ایک شام میں اصغر کرتے رہے. اجرکم اللہ. اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کا گریہ قبول کرے. راوی کہتا ہے
اب بیوی آتی گئی، جوان ساتھ آتے گئے، نہ جانے کون سی بیوی تھی۔ بیوی کا پہلا قدم گھر سے باہر آیا، کنیزوں نے جھرمٹ بنایا، بیوی محمد کے قریب آئی، حسین نے اپنا دایاں زانو زمین پہ رکھا، بیوی کا پہلا قدم حسین کے زانو پہ آیا، بیوی نے دوسرا قدم گھر سے باہر رکھا، عباس کا بایاں زانو زمین پہ رکھا، بیوی کا دوسرا قدم عباس کے زانو پہ آیا۔ اور سارے مل کے کہیں اے شام کی ملکہ، تیرا بھی مقدر عجیب ہے، بیوی تیری امیری کے دنوں تھے، بیوی رات کا وقت تھا، کہیں سے سوار کرنے والا حسین آ رہا تھا، کہیں سے غازی آ رہا تھا۔ آج 11 محرم کو کربلا میں دیکھ، جب لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے کبھی تیری آنکھ کو دیکھتی، کبھی بے کفن لاشا حسین کا دیکھتی، دیکھ کر کہتی تھی آؤ مجھے سوار کرانے والے، آؤ میرا غازی، آؤ میرا قبرا، میں اکیلی رہ گئی۔ یا زہرا ادرکم اللہ، چھوڑ دیا غریب نے مدینہ، پھر کہہ رہا ہوں چھوڑ دیا غریب نے مدینہ، اپنی بیٹیوں اور پردہ دار ماؤں کو لے کر آ گیا جنگلوں کی طرف۔ 2 محرم کو قافلہ چلتا چلتا کربلا میں پہنچ گیا۔ حسین کا گھوڑا نہیں چل رہا تھا، حسین جانتے تھے کون سی جگہ ہے، لیکن ہمت نہیں تھی زینب کو کیسے بتاؤں، غازی جا پتا کر یہ کون سی جگہ ہے جہاں کا کوئی رہنے والے مل جائے۔ یہ باتیں چل رہی تھیں، ایک ضعیف قریب آیا، حسین نے کہا ایوہ شیخ بتا ضعیف یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا رامیا۔ رامیا کا نام آنا تھا، حسین کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ حسین نے پلٹ کر سوال کیا کہ اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہنے لگا نینوا۔ یہ جملہ کہنا تھا، حسین کی آنکھوں سے پہلا قطرہ آنسو کا باہر آیا۔ پھر پلٹ کے پوچھا اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ یہ جملہ سننا تھا۔ اس ضعیف نے اپنی آنکھوں سے یوں پل کے اٹھا کے کہا تم کہیں مباہلے والی زہرا کا بیٹا تو نہیں؟ یا زہرا، اے زہرا مجھے ہمت دینا میں جملہ بتا سکوں۔ کہا تو کہیں مباہلے والی زہرا کا بیٹا تو نہیں؟ حسین نے کہا میں نواز رسول ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ اس ضعیف نے سر میں ماتم کر کے کہا حسین یہ کربلا ہے، یہ نام سننا تھا۔ حسین تڑپ گئے، وہ اب پہلے والے محمد سے آواز آئی حسین بھیا یہ کون سی جگہ ہے؟ جب سے ہم یہاں پہ آئے ہیں مجھے اس مٹی سے تیرے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسین نے لوگ کہا بہنا یہ کوئی عام جگہ نہیں، وہ تیرے حسین کا مقتل آ گیا۔ یا زہرا ادرکم اللہ، اللہ آپ کا گریہ قبول کرے اور جس کی آنکھ سے ابھی تک آنسو نہیں آئے اللہ اس کو بھی توفیق دے۔ حسین نے کہا بنی اسد کے مردوں سے بلا کر کہا میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ مار نہیں جاؤ گے غیرت مند یہ جملہ سن کے؟ لوگ زمین خریدتے ہیں بیٹوں کو بسانے کے لیے، حسین نے زمین خریدی یکمر دفنانے کے۔ یا زہرا اجرکم اللہ عزادارو، حسین نے کہا میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، جتنی قیمت بنتی تھی یہ لے گئی۔ پھر حسین نے فرمایا یاد رکھنا اب میں 2 دنوں کے لیے یہاں پہ نہیں رہوں گا، یہ میرا ہمیشہ کا مسکن ہے، میں یہاں پہ ہمیشہ رہوں گا، اب قیامت تک میرے زہر یہاں پہ آ کے رہیں گے، خیال اتنا کوئی پیاسا نہ جائے۔ اب جو کربلا کے زائر بیٹھے ہو مجھے ایمان سے بتانا، جب نجف سے کربلا آتے ہو بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی لے کے تمہارے آگے کرتے ہیں، کہتے ہیں پی لو ہم نے غریب سے وعدہ کیا تھا۔ اجرکم اللہ، اب غریب نے بنی اسد کے مردوں کو بلایا، کہا دیکھو میں تم سے کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، یہاں پر 8 ہی دنوں کے بعد ہمارے بے کفن لاشیں صحرا میں ہوں گے، ہو سکے تو ان کو دفن کر دینا۔ اب غریب نے کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ اب غریب نے عورتوں سے کہا دیکھو میں زہرا کا بیٹا ہوں، اگر تمہارے مرد دفن نہ کر سکے ہیں میں نواز رسول ہوں، تم ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ اب غریب نے کہا جاؤ اپنے بچوں کو بلاؤ۔ ہائے کوئی اتنا بھی غریب نہ ہو جائے، جنت کا سردار بچوں سے کہہ رہا تھا اگر تمہارے مرد بھی دفن نہ کر سکے عورتیں بھی دفن نہ کر سکے اور تم کھیلنے کے بہانے آ جانا، ہمارے لاشوں پہ مٹی ڈال دینا، وہ تمہارا کھیل بھی ہم دفن بھی